अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के एफिडेविट के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत तो जारी है, लेकिन एफिडेविट से मुतल्लिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इरफान हाशमी ने एक एक्सपोजे किया है, जिसके मुताबिक वो कहते हैं जो नोटरी पब्लिक जिसने चार्ल्स गथरी जिसने इस एफिडेविट को नोटराइज किया है कि ये जो एफिडेविट था ये हुसैन नवाज जो कि नवाज शरीफ के बेटे हैं उनके मार्बल आर्च में जो दफ्तर है वहाँ पर नोटराइज हुआ, वहाँ पर जाके उन्होंने किया। और फिर उनसे जब इस मुतालिक सवाल हुआ कि वहाँ पर क्या अकेले थे राना शमीम या फिर कोई और भी मौजूद था, तो उन्होंने कहा बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में, दोस्तों वाले माहौल में ये हुआ। और इस तरह का भी उन्होंने कुछ इशारा दिया इस रिपोर्ट के मुताबिक कि वहाँ पर और लोग भी मौजूद थे जो काफ़ी उनके दोस्त अहबाब हैं। तो इससे तासुर ये लिया जा रहा है कि शायद क्योंकि हुसैन नवाज के दफ्तर का जिक्र है तो वहाँ पर नवाज शरीफ और जो नून लीग की कोई सीनियर क़यादत है लंदन में मुकीम, उनमें से भी कोई हो सकता है। अब इससे मुतल्लिक आपको याद होगा मुर्तज़ा शाह जो हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने जब ये स्टोरी की थी उन्होंने बताया था कि चार्ल्स गथरी ने बयान दिया है कि वहाँ पर वो अकेले थे, किसी प्रेशर में किसी दबाव का शिकार वो नहीं लग रहे थे राना शमीम से मुतल्लिक, और उन्होंने अकेले ये जो एफिडेविट है वो साइन किया था। राना शमीम भी खुद कह चुके हैं कि उनके अलावा किसी को नहीं पता कि इस एफिडेविट के कंटेंट्स क्या थे, सिर्फ वो जानते हैं और एक लॉकर में महफूज था। खैर, अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया ओरिजिनल एफिडेविट, लेकिन इससे मुतल्लिक हुकूमत कल से बड़े दावे कर रही है। वो कह रही है ये जो एक्सपोजे यानी जो इरफान हाशमी की स्टोरी है ये जाहिर करती है कि कुछ मेलेफाइडी था, यानी बदनीयती पर मबनी था, और ये इदारों को दबाव में लाने की कोशिश है और साबित करता है कि किस तरह से माफिया असर अंदाज होते हैं पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर। नून लीग इससे मुतल्लिक कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एफिडेविट के जो कंटेंट्स हैं उनका सही होना मानी रखता है, कहां पर दिया गया कहां पर नहीं ये कोई मानी नहीं रखता। यही अपने एनालिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो नया रुख है तस्वीर का ये क्या जाहिर करता है, किस तरह से आगे चीज़ें टर्न आउट होगी। इसके लिए सवाल हमारा कुछ यूँ है कि राना शमीम के बयान की तहकीकात होनी कैसे चाहिए, ओपन ऑप्शंस है, और पूरी सूरत हाल का हम जायजा लेंगे। हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, सोहेल वड़ाइद साहब, मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब टेलीफोन लाइन के थ्रू हमें ज्वाइन करें। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो अब एक और नई कहानी में ट्विस्ट आ गया है कि वो दफ्तर में मौजूद थे नवाज शरीफ के बेटे के, और वहाँ पर मुबैना तौर पर कुछ और लोग भी मौजूद थे, और हुकूमत ये कह रही है कि इदारों को ब्लैकमेल करने की सी सिचुएशन बन रही है। नून लीग कहती है फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ पर दिया गया कहाँ पर बयान नहीं दिया गया, बयान दिया क्या गया ये अहम है। क्या समझते हैं आप? नहीं, फ़र्क पड़ता है मैडम शेख। एक बयान जो होता है वो अगर अदालत में दिया जाए तो फ़र्क पड़ता है, एक बयान अगर जलसे में दिया जाए तो फ़र्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता है मैडम शेख। दूसरी बात यह है कि ये ज़हन में रहे कि ये हुसैन नवाज वही हैं जिनके बारे में नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मेरी कौमी असम्बली की तकरीर ये है वो ज़राए जिनसे मैंने फ्लैट खरीदे, उसके मतन निगार यही थे, लिखने वाले यही थे। हुसैन नवाज वही हैं जिन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉपर्टी लंदन में है, और हालांकि मरियम नवाज मुकर चुकी थी कि हमारी बैरून मुल्क अंदरून मुल्क प्रॉपर्टी नहीं। हुसैन नवाज वही हैं जिन्होंने 84 करोड़ नवाज शरीफ साहब को गिफ्ट दिए थे जिसका कोई हिसाब नहीं दे सका। हुसैन नवाज वही है जिन्होंने जज अरशद मलिक से 27वीं की रात को मदीना मुनव्वरा में मुलाकातें की थी और उन्हें ऑफरें की थी मुबैना तौर पर शरीयत की और पता नहीं क्या क्या। तो हम तो मैडम शेख ये हुसैन नवाज के दफ्तर में मुझे कोई हैरत नहीं हो रही। अदालत कह चुकी है सिसिलियन माफिया गॉड फादर, ये इनका तरीका वारदात है। इदारों को मुतनाज़े बनाओ, फैसलों को मुतनाज़े बनाओ, केसों को मुतनाज़े बनाओ, क्योंकि अदालत में तो इनसे लड़े नहीं जाते केस। ये फिर क्या करते हैं, बाहर आकर इनको मुतनाज़, जो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने लगता है, हिसाब मांगने लगता है, सवाल पूछने लगता है, उसको मुतनाज़े बना दो। अब हमने सुना था मुस्लिम लीग लायर्स विंग के नायब सदर हैं सिंध के नायब सदर हैं राना शमीम साहब, नवाज शरीफ का साहब के वकील रहे राना शमीम साहब। हुसैन नवाज से 2 मुलाकातें लंदन में हुई राना शमीम साहब की, नवाज शरीफ से 1 मुलाकात हुई लंदन में राना शमीम। और हमने सुना था मुस्लिम लीग के नून के लोग इन्हें नोटरी पब्लिक ऑफिस लंदन ले गए थे, लेकिन ये तो पता चला कि हुसैन नवाज के दफ्तर में बैठकर ये सारा कुछ हुआ। अब आप समझ जाएं कहानी क्या बनाई गई है, कहानी कैसे बनाई गई है। अब सवाल तो ये भी होता है कि 3.25 साल बाद इनका ज़मीर क्यों जागा, जब जस्टिस साकिब निसार ने कहा था अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्यों ना आए। सवाल ये भी पैदा होता है कि हलफनामा लंदन लॉकर में क्यों रखा। सवाल ये भी पैदा होता है, जो आखिरी सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि हलफनामे में उस जज का नाम क्यों जो उस वक्त शरीफ फैमिली के केस सुन ही नहीं रहा था
اور حلف نامے میں اس جج کا نام کیوں, مطلب اسی جج کا نام کیوں جس نے حلف نامہ سامنے آنے سے 2 دن پہلے بعد میں شریف فیملی کے کیس سننے تھے. کہانی ساری آپ سن لیجئے. 3.25 سال بعد یہ حلف نامہ آتا ہے, لندن میں آتا ہے, حسین نواز سے ملاقاتیں ان کے دفتر میں, اس جج صاحب کا نام جنہوں نے کیس سننے تھے. سہیل وڑائچ صاحب, بھٹی صاحب جو سوالات اٹھا رہے ہیں بالکل ہم سب کے دلوں میں بھی وہی سوالات ہیں, لیکن بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ بالکل فرق پڑتا ہے. کہتے فرق پڑتا ہے کہاں پر بیٹھ کے, کن کی موجودگی میں بیٹھ کے دیا گیا, کیونکہ سارا گیم ہی ہے یہ. گزارش یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایفیڈیوٹ ہے, پہلے تو یہ مسئلہ آئے گا نا کہ ایفیڈیوٹ میں کیا لکھا ہے اور ایفیڈیوٹ کی کس طرح تحقیق کی جاتی ہے. کیا ایفیڈیوٹ سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں, ایونٹ آ چکے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ایسا موقع نہیں آیا, ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے جب اس ایفیڈیوٹ کی جو حقیقی اس کا یوز ہے یا استعمال ہے ہو سکے. ابھی تو حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے کہ میاں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی, اسی طرح عدلیہ اور انتظامیہ انہی لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس اس وقت تھی. تو کوئی تبدیلی کا تاثر نہیں, اس لیے تبدیلی کا جب تاثر نہیں تو کوئی فیصلے تبدیل ہونے کا بھی چانس نہیں ہے. یہ بھی چانس نہیں ہے کہ اگر یہ ایفیڈیوٹ بہت ہی سچا اور بالکل اگر نوٹری پبلک کے دفتر میں بیٹھ کے دیا گیا ہوتا, کوئی بیان ڈاؤٹ ہوتا, رانا شمیم واقف بھی نہ ہوتے نواز شریف کے, اب بھی کچھ نہیں ہونا تھا اور اب بھی کچھ نہیں ہوگا. ابھی تو صرف ایک بات ہے, اس کی ڈوئل سینس ہے, اس کی ایک اہمیت ہے کیونکہ ایک بیانیہ موجود ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ نواز شریف کو غلط سزا دی گئی, نواز شریف کے خلاف مقدمات جو ہے دفعہ سنے گئے. اس بیانیے کی سپورٹ میں یہ ایفیڈیوٹ ہے کہ جب اس بیانیے کی قبولیت کا وقت آئے گا, ابھی تو آیا نہیں ہے, اب اس وقت اس کی اہمیت ہوگی. اچھا ابھی آیا نہیں ہے, لیکن حسن نثار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ویسے یہ جس طرح سے بار بار یہ ایشو کروٹ بدل رہا ہے, یہ مسلم لیگ نون کے حق میں جا رہا ہے, مخالفت میں جا رہا ہے, اور کس طرح سے ہماری سیاسی پکچر پینٹ کر رہا ہے؟ آپ کی سیاسی پکچر ہے کوئی اسے کسی نے پینٹ کرنا ہے, کچھ بھی نہیں. اس طرح کے ایونٹ سے بھرپور قسم کا ایک ملک ہے اور یہ اس کو فیور کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, ان کو یہ تو پتہ لگے گا جہاں کنکلوڈ ہوگا. یہاں پہلے کیا کچھ نہیں ہو چکا. سو آپ ایک انپریڈکٹیبل ملک کے ایک ٹھگوں جیسی ایک واردات ہے. یہ مجھے نہیں پتا جینون ہے انجینون ہے, لیکن سارا طریقہ کار بنارسی ٹھگوں والا ہے ٹوٹل. امیر حسین ٹھگ پہ ایک گورے کی کتاب ہے, وہ پڑھ کے دیکھیں. یہ بالکل, اور یہ جو آپ کے سوال میں شروع میں ہے کہ عدالتوں وغیرہ وہ بلیک میل کرنا, تو واقعی اس میں تو ان کا ثانی کوئی نہیں ہے. دے کین گو ٹو اینی لینتھ, دے کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. باقی آپ کو بھٹی صاحب نے اتنی تفصیل دے دی, ایک ڈائمینشن اور اس میں ایڈ کر دیا ہے سہیل صاحب نے. اب میں اس میں کیا کروں, عقل کل تو میں ہوں نہیں. لیکن پریشان نہ ہوا کریں, مجھے میرے اعتراضات سارے کے سارے آپ پہ آ گئے ہیں. اب نہیں آنےسٹ سر, ہم پریشان نہیں ہیں, ہم بالکل پریشان نہیں ہیں. پورا دن سنڈے کو پریس کانفرنسز ہوتی رہیں, تو ہم تو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ہم نہیں گھبرائے, ٹینشن نہیں لینا. لوگ گھبرا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ہم پوچھیں کہ کیا گھبراہٹ ہے. بھائی بات سنیں, یہ ایسا تاثر کیوں کہ جا رہا ہے. یہ جو کمیونٹی ہے یہ تو برسوں سے, بات سن لینا, یہ تو برسوں سے پروڈکٹیو کام کر ہی نہیں رہی, تو آپ کم از کم کوئی پروڈکٹیو کام کر لو. اچھا, اس کو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دو. چلیں ہم کر لیتے ہیں. یہ ملک ہے جہاں وہ فزیکلی مار دیا گیا, ڈیپٹی اسپیکر اسمبلی میں مار دیا گیا. ٹھیک ہے سر, ہم ایک پروڈکٹیو کام کرتے ہیں, ہم مزہ صاحب کی طرف یہ سوال لے کے جاتے ہیں, بلا کے اس کو تخت پہ بٹھا دیا گیا. ہاں ہاں, چلیں ادھر ہی لے جائیں, بہتر ہے. سر ایگزیکٹلی اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ پھر ہم اسی طرح کی تو چیزیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں, اسی لیے تو ہم پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے, ہم نے تاریخ سے سیکھا کیا ہے, یا سیکھا بھی ہے نہیں. مظہر عباس صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ کی قانونی ماہرین سے میری عمر کو پہنچو گے تو بیزار ہونا شروع کر دو گے.
یہ عمر کا تقاضا ہی کہہ لیجئے, ہم ہوپلیس ہوپفل ہیں. مظہر عباس صاحب, کہ آپ کی قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے, وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اب یہ جو ایکسپوزے ہے, کہا جا رہا ہے عرفان ہاشمی کی طرف سے کہ ثبوت بھی موجود ہیں, صحیح وقت پر دیے جائیں گے. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ ہی اس جو حلف نامے ہیں اس کی تحقیقات کرے گا, اور پھر کس جگہ پہ دیا گیا, کس جگہ پر نہیں, کس کی موجودگی میں, اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ میں بھی حسن صاحب کی طرح پریشان نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جوسی سٹف میڈیا کو ملتا رہتا ہے. میڈیا کا کام کیسے چلے گا اگر یہ جوسی سٹف میڈیا کے پاس نہ ہو؟ ایک صرف کیس ہے, ایک کیس ہے جو آڈیو ویڈیو کے حوالے سے جو عدالت میں جس کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا اور جس پہ ریلیف بھی ملا, اور وہ تھا ملک قیوم کی آڈیو, اور اس کے بعد اس کیس میں بے نظیر بھٹو کو ریلیف بھی ملا تھا. باقی دیکھیے یہ کیس اس وقت تک ابھی تو مسلم لیگ نون نے اس پورے ایفیڈیوٹ کو یا ثاقب نثار صاحب کی آڈیو اس کو حصہ بنایا ہی نہیں عدالت کا. جب تک وہ اس کو عدالت کا حصہ نہیں بنائیں گے تو ایک الگ تحقیقات تو کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ, کیونکہ ظاہر ہے جج کے نام آئے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون کیوں نہیں بنا رہی اس کو, یا اس سے پہلے ارشد ملک کی ویڈیو کو کیوں نہیں انہوں نے کیس کا حصہ بنایا؟ اس لیے کہ لیگلی جس دن آپ نے یہ حصہ بنایا اس کو, اس دن برڈن آف ٹروتھ آپ کے اوپر آ جائے گا. آپ کو لانا پڑے گا کہ یہ کیسٹ جو ہے, یہ ایفیڈیوٹ جو ہے کہاں ہوا, کس طرح ہوا, کیسے ہوا. اگر کوئی آڈیو ہے تو وہ آڈیو کہاں ریکارڈ ہوئی, وہ ویڈیو کہاں ریکارڈ ہوئی, کس طریقے سے. یہ ساری چیزیں پھر اس پارٹی پر آ جاتی ہیں جو پارٹی اس کو کیس کا حصہ بناتی ہے, پھر اسے پروف کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی مسلم لیگ نون اس کو کیس کا حصہ نہیں بنائے گی یا کوئی بھی ایسی چیزیں. باقی ایفیڈیوٹ بہت سمپل سی چیز ہے, جو کہاں اس کو ایفیڈیوٹ تیار ہوا, کہاں نہیں ہوا, دو ورژن اس کے ہمارے سامنے ہیں. اگر جو اوتھ کمشنر ہے وہ کسی چیز کو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو پھر یہ بتانا پڑے گا. وہ جو میں نے سنا ہے وہ یہ کہ وہ تیار ہیں آ کے ایویڈنس دینے کو. وہاں اہم امپورٹنٹ ہے پھر اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے تو اس اوتھینٹسٹی کو کہ یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. پھر یہ سوالات بالکل آئیں گے کہ جی 3-3.5 سال بعد یہ کیوں آیا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. جو رانا شمیم کا اپنا ایک پس منظر ہے, وہ پس منظر بہت امپورٹنٹ ہے. ایک زمانہ تھا کہ وہ پیپلز پارٹی میں بھی جانا چاہتے تھے, پیپلز پارٹی کے اس میں, تو وہ ایک الگ اسٹوری ہے. لیکن یہاں تک جو وہ بیان دے رہے ہیں, حلفیہ بیان دے رہے ہیں, اس میں وہ سوالات آئیں گے. لیکن پہلے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس طریقے سے ان کا بیان ہوتا ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس اوتھ کمشنر کا بھی بیان لے. لیکن اس میں کیا نواز شریف صاحب کو یا مریم نواز صاحب کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک مسلم لیگ. سر جیسے ہم پہلے بھی باتیں کر رہے تھے نا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننی چاہیے اس کے لیے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس طرح سے ابھی ایفیڈیوٹ تک معاملہ پہنچا ہے, اب اس کی اسکروٹنی ہوگی, تو اس سلسلے میں اب جو ایک اور دعویٰ سامنے آیا ہے اس چیز کو بھی زیر بحث لایا جائے گا اسی فورم کے اوپر, یا الگ سے ایک اور فورم بنانے کی ضرورت ہے جب اتنا ابہام ہے؟ تو کمیشن آپ جوڈیشل کمیشن وغیرہ کی میرے نقطۂ نظر سے تو کوئی ضرورت نہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی اوتھینٹسٹی اسٹیبلش ہو جائے تو ظاہر چیز آگے بڑھ سکتی ہے. اگر اس کی اوتھینٹسٹی اسٹیبلش نہیں ہوتی تو پھر یہ چیز وہیں کہ وہیں ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اسی چیز کے اوپر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں, دوسرا سوال ڈسکس کریں گے. طالبان حکومت خواتین سے متعلق نئی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں. اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ ان سے متعلق مزید پابندیاں لگا دی ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا. طالبان نے جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے ان کا نوٹیفیکیشن, اس کے مطابق اگر 72 کلومیٹر سے زیادہ سفر یعنی طویل سفر کرنا چاہتی ہیں خواتین تو ان کے لیے لازم ہوگا کہ اپنے ساتھ ایک مرد, کسی خاندان کے مرد کو رکھیں, یعنی دوسرے الفاظ میں کسی محرم کا ساتھ ہونا بڑا ضروری ہوگا. ساتھ ہی ساتھ گاڑی والوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ کوئی بھی خاتون حجاب کے بغیر اگر ہو تو اس کو سواری نہ دی جائے.
صرف یہی نہیں، ہم بڑی پہلے بھی رپورٹس کو ڈسکس کر چکے ہیں. ایسا رپورٹ ہو رہا ہے کہ بچیوں کو، خواتین کو اسکول کالج جانے کی پوری طرح سے اجازت نہیں ہے. پھر پبلک سیکٹر میں خواتین کھلے طریقے سے جابز نہیں کر پا رہی ہیں، اس کے اوپر بھی تحفظات ظاہر کیے جا رہے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ سوالیہ نشان کھڑی کرتی ہیں، خاص طور پر خواتین کی نقل و حرکت ہو یا پھر ان کا لائف سٹائل ہو اس سے متعلق. ایسے میں فواد چودھری صاحب کا جو بیان ہے آج بڑا دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دونوں اطراف جو ہمسائے ہیں، یعنی ایک طرف بھارت کی بات کریں، دوسری طرف افغانستان کی، ان کی شدت پسند جو سوچ ہے وہ پاکستان کو متاثر کر سکتی ہے، اور یہ بڑا باعث تشویش ہے. ٹو کوٹ ہم ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم افغانستان کے لوگوں کی مدد تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہنا، یعنی افغان حکومت کی طرف سے یہ کہنا کہ خواتین اکیلے سفر نہیں کر سکتی، اسکول کالج نہیں جا سکتی، اس قسم کی سوچ تو پاکستان کے لیے خطرہ ہے. ایسے ہی کچھ بات وہ کم و بیش بھارت کے لیے بھی کہتے ہیں. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ہندوتوا کی جو پالیسی اور ہندو شدت پسند، انتہا پسند سوچ ہے وہ بھی پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے. تو اپنے انالسٹ سے یہی ہم نے پوچھنا ہے کہ پاکستان کو اس خطرے سے بچنے کے لیے کرنا کیا چاہیے، جس کی فواد چودھری صاحب نے نشاندہی کی ہے. حسن نثار صاحب، آپ کی سب سے پہلے اس کے اوپر انسائٹ چاہوں گی. یار دیکھیں، میں علینا ایک بیسک سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اسلام کے حوالے سے بنیادی ترین نقطہ یہ ہے، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس. صرف دو مثالیں. قرآن پاک میں حکم ہے اپنے گھوڑے تیار رکھو. اب پاکستان کو چاہیے، افواج پاکستان کو ایٹم بم بیچ دے، ٹینک سارے بیچ دے، باقی جتنا ماڈرن ویپن ہے بیچ دے، گھوڑے اکٹھے کر لے. وہ یار عقل کو ہاتھ مارو. قرآن پاک میں حکم ہے کشتیوں پہ بیٹھ کے اور لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے. یہ قرآن پاک کا حکم ہے. حج کے لیے آؤ. آج تم لوگ جہاز اور یہ پتہ نہیں شپس وغیرہ پہ جاتے ہو. کون لاغر اونٹنیوں پہ جا رہا ہے؟ ہوش کرو. میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات. یہ بیسک جو بات ہے نا، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑا ظرف نہیں چاہیے، بہت بڑا ذہن نہیں چاہیے. صدیوں کی رسوائی، صدیوں کی پسپائی بھی اگر مسلمانوں کو یہ نہیں سمجھا پا رہی کہ تم کچھ بنیادی غلطیاں کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترکی کا بیڑا غرق کیا، آٹومنز کا تباہ کر کے رکھ دیا. ان لوگوں نے چھاپا خانہ حرام ہے جی. اچھا، ڈائسیکشن جو ہوتی ہے میڈیکل کالجز میں بند کرا دیا کہ جی اسلام میں مسلح حرام ہے. او بھائی، تم انسانی باڈی کی چیر پھاڑ نہیں کرو گے تو بچوں کو کیسے سمجھاؤ گے؟ دنیا اب آرگنز چینج کر رہی ہے، فلانا کر رہی ہے. سب کچھ سامنے ہو رہا ہے، سب کچھ سامنے ہو چکا ہے. پسپائی کی آخری لکیر ہم عبور کر چکے ہیں. دنیا کے کمی بن کے رہ گئے ہیں. لیکن نہیں، تو خدا کی پناہ ہے، پھر بھگتو. جی بھٹی صاحب، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو متاثر کر سکتا ہے یا پاکستان کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے وہ خطرہ جس کی فواد چودھری صاحب نشاندہی کریں، ویلڈ ہے؟ پہلی بات تو استاد مکرم حسن نثار صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ اسلام جیسا خوبصورت مذہب، اسلام جو مکمل ضابطہ حیات ہے اسلام، اس کے ہوتے ہوئے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور رحمت اللہ عالمین کا دین، اس دین کے ہوتے ہوئے، یعنی دنیا کا بہترین مذہب دنیا کے بدترین لوگوں کے پاس، مطلب ہمارے پاس سچا سودا ہے اور ہم سے کوئی خرید نہیں رہا. ہم منگتے ہو گئے ہیں، کمی ہو گئے ہیں، فقیر ہو گئے ہیں. علم و ہنر، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آخری نمبر، پاسپورٹ چوتھا بدترین، قرضہ کون ہے؟ یعنی ابھی ہم ایتھوپیا سے بھی قرضہ لینا ہے ہم نے، اور روانڈا سے بھی اور گھانا سے بھی. اور ہماری اوقات کیا ہے؟ باہر ہمیں کوئی لفٹ نہیں کراتا، اور ادھر اندر ہم کیا ہیں؟ چودھری، گھر گھر چودھری، گلی گلی چودھری، محلے محلے چودھری، بے اوقاتے چودھری، جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے ہوئے اور چودھری. فواد چودھری صاحب سے میں نے کہنا یہ ہے کہ حضور والا، مان لیا بھارت میں انتہا پسندی ہے، مان لیا افغانستان میں انہوں نے کچھ قوانین ایسے کر دیے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن فواد چودھری صاحب، فرانس میں حجاب پہننا جرم ہے، حجاب کھینچ لیے جاتے ہیں. 5 یورپی ملکوں میں حجاب پر پابندی ہے.
کیا ان کے ملکوں کو کوئی خطرہ ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ معاشی طور پر مضبوط ہیں, خوشحال ہیں, وہاں قانون کی حکمرانی ہے اور وہ اپنے ملک کے لیے مخلص ہیں. پھر فواد چودھری صاحب سے میں نے کہنا ہے حضور والا, آپ کے عمران خان کن نعروں پر آئے تھے اور انہوں نے مذہب کارڈ نہیں استعمال کر رہے, کس طرح بے دردی کے ساتھ کیا مذہب کارڈ استعمال کیا. پھر فواد چودھری صاحب سے میں نے کہنا ہے کہ کے پی میں آپ کی عوام نے مولانا صاحب کو جتوایا ہے آپ کے مقابلے میں, مسلم لیگ کے مقابلے میں, اے این پی کے مقابلے میں, اور پنجاب میں ٹی ایل پی تیسری بڑی جماعت ہے اور ملک کی 5ویں بڑی جماعت ہے. آپ کس چکروں میں پڑے ہوئے, کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ آپ اپنے اندر دیکھیں, گریبان میں جھانکیں, اپنے جو سر وہ یہی تو بات کر رہے ہیں. ہاں, اپنی جو نہیں, یہ بات کرنا میں کر سکتا ہوں, وہ نہیں کر سکتے. وہ اس وقت اقتدار میں ہیں, وہ وزیر ہیں, خالی باتیں نہیں, باتیں بڑی سن لی فواد چودھری صاحب کی ہم نے پچھلے, ہر بات پہ ایک بڑا خوبصورت سٹینس لیا ہے جی, ہر بات پہ بڑا. پریکٹیکلی کیا کیا آپ فواد چودھری صاحب؟ آپ کو تو آپ کی اپنی حکومت اون نہیں کرتی. آپ ایک بیان دیتے ہیں, پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں, میں ہار گیا, میں فلانا ہو گیا. آپ نے بتایا تھا نا ٹی ایل پی بھارتی فنڈڈ ہے اور دہشت گردوں کی اعلی کار تنظیم ہے. کیا تیر مار لیا؟ ریزائن کر جاتے آپ وزارت سے, چھوڑ جاتے وزارت, کہتے اس حکومت میں نہیں میں نے رہنا جس نے مجھے اون نہیں کیا. یہ خالی باتیں مت کریں, مت ہماری دماغ کی دہی بنائیں. اور اگر آپ کا کوئی تھوڑا سا بھی آپ کو جو آپ کے خیالات پہ بلیو ہے اور یہ شوشے نہیں ہیں, یہ سٹنٹ یا پبلسٹی نہیں ہے, تو ریزائن کریں, میدان میں آئیں, اس ملک کے لیے کچھ عملی طور پر کریں. مزے پروٹوکول اور وزارت. سہیل واحد صاحب, جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں ویلڈ پوائنٹ ہے. بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا بنتا نہیں ہے بیانات دینا, آپ حکومت میں ہیں, آپ کریں. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے فیکٹ کہ جن کو کہا گیا, جن کے بارے میں انتہا پسندانہ خدشات کا اظہار کیا گیا, انہی سے جا کے پھر گلے مل لیے اور باتیں بھی ہو رہی ہیں اب اتحاد کی. تو کیا کریں ایسی صورتحال میں؟ دیکھیں, پریگمیٹزم جو ہے, عملیت پسندی جو ہے, وہ بہت ضروری ہے سوچ کے اندر. فرض کریں, دیکھیں اب مثلا طالبان ہے, طالبان کے ساتھ ہم وہ بھی کہیں تعلقات منقطع بھی نہیں کر سکتے اور انہیں سمجھا سکتے ہیں, بار بار سمجھائیں. فرض کریں وہ یہ کر رہے ہیں تو انہیں پھر بار بار سمجھائیں کہ یہ نہ کریں. ہمارے پاس اور اس کے علاوہ کیا ہے نہ ان کو, اگر ہم ان کو تعلقات منقطع کریں گے تو اس سے وہ زیادہ بھڑکیں گے, ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور افغانستان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں, اس لیے پریگمیٹزم کا تقاضا یہ ہے, ہمیشہ عملیت پسندی پہ ملک چلتے ہیں. ملک لوگوں کے خواہشات پہ, لوگوں کے سوچوں پہ نہیں چلتے, عملیت پسندی پہ چلتے ہیں. جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ کو ہم اس سے پہلے بھی جو طالبان کا دور تھا اس کے ساتھ بھی چلتے رہے ہیں اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اچھی چیزیں انہیں بتائیں اور جو ان کی خرابیاں ہیں اصلاح کرنے کی کوشش. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو غلطیاں وہ کر رہے ہیں ہم ان سے بچیں, چاہے وہ انڈیا کر رہا ہے چاہے وہ کر رہا ہے. اور فواد نے بالکل ٹھیک کہا ہے, فواد چودھری نے, کہ ہمیں خطرہ ہے ان دونوں چیزوں سے. تو نیو یارک ٹائمز نے آج یا کل کے نیو یارک ٹائمز نے انڈیا کی جو فاشزم ہے اس کے بارے میں لکھا ہے. اس طرح جو افغانستان کو دنیا بھر سے امداد چاہیے, ابھی وہ ان کی گورنمنٹ بن رہی ہے, وہ جب اس طرح کے اقدامات کریں گے تو دنیا میں ان کے خلاف تاثر پھیلے گا اور یہ کوئی اچھا نہیں ہے افغانستان کے لیے اور نہ پاکستان کے لیے. لیکن ایک اس میں سہیل صاحب مذہبی ایلیمنٹ انوالوڈ ہے جس کو ہم پھر کئی دفعہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور یہ پرنسپل ڈیبیٹ ہے کہ کیا سیاست سے یا پھر ریاست کے معاملات سے آپ مذہب کو آل ٹوگیدر نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے ہیں, چیز گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے. ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک ہم نے لینی ہے جی, اس کے بعد واپس مزید ڈیبیٹ کرتے ہیں. ہم بات کریں, فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کی انتہا پسندانہ سوچ کا پاکستان پر اثر ہو سکتا ہے اور پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. مظہر عباس صاحب, جس سے بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, حسن نثار صاحب نے بڑی اچھی طرح سے اس کا جو ایک مذہبی پہلو ہے اس کو بھی اجاگر کیا کہ کس طرح سے ہمیں اپنی انٹرپریٹیشنز کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں
اگر تمام تجزیوں کا لب لباب دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ریاست کو ایک طرح سے پالیسی سیٹ کرنی پڑے گی. کیا کرے؟ کیا ایسا ہے کہ اکیلے فواد چودھری یا ان کے ہم خیال ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو ایسا سمجھتا ہے اور اکثریت ہے جو ایسا نہیں سمجھتی، یا پھر مسئلہ کہاں پر رہا ہے؟ دیکھیے، اگر پوسٹ 70 میں کے بعد سے اس پورے ریجن کا آپ جائزہ لیں تو اس میں جنرلی انتہا پسندی بڑی ہے. آپ ایران لے لیں، آپ افغانستان لے لیں، آپ بھارت لے لیں، آپ بنگلہ دیش لے لیں، آپ سری لنکا لے لیں، آپ پاکستان لے لیں. پاکستان ان کے اثرات سے کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ نہ یہ ریاست محفوظ کر سکتی ہے نہ حکومت. اب فواد چودھری صاحب یہ بات کس سے کر رہے ہیں، کس سے مخاطب ہیں؟ جس طرح بھٹی صاحب نے کہا کہ آپ تو حکومت کا حصہ ہے نا، آپ نے تو پالیسی ڈٹرمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو ہماری یہاں اگر آپ پوسٹ 70 یا پوسٹ ایران ریولوشن دیکھیں، پوسٹ افغانستان میں جب سوویت یونین آئے اس کے بعد سے اس کے اثرات پاکستان میں آنے لگے. جب ایران کی پراکسی وار پاکستان میں لڑی جانے لگی، اس کے بعد سعودیز انوالومنٹ ہم پاکستان کے اندر بہت سے دیکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نہ افغانستان ہو سکتا ہے، پاکستان نہ سعودی عرب ہو سکتا ہے، پاکستان نہ ایران ہو سکتا ہے. پاکستان کی سوسائٹی میں اگر اس طرح اور بڑھ رہے ہیں، آپ انتہا پسندی پاکستان میں بڑھ رہی ہے، اور اس کی صرف یہ وجوہات نہیں ہیں، اس کی صرف مذہبی وجوہات نہیں ہیں، اس کی وجوہات غربت بھی ہے، بڑھتی ہوئی غربت، آپ کا تعلیمی نظام، آپ کے معاشی صورتحال، بے روزگاری. جب یہ ساری چیزیں آپ اس کو اکٹھا کریں گے تو آپ اگر جائزہ لیں تو جو لوگ اس سب سے متاثر ہیں ان کے پاس چوائس کیا ہوتی ہے؟ ان کے پاس چوائس یہی ہوتی ہے کہ وہ ایسے گروپس کے ہاتھوں میں کھیلے جا سکتے ہیں اور ایسے گروپس ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو پاکستان میں جو معاشرہ 60s یا 70s میں پاکستان کا معاشرہ ایسا نہیں تھا. آج پاکستان میں انٹالرنس بڑی ہے، اس لیے کہ گلوبلی انٹالرنس بڑی ہے، اور اس ریجن میں خاص طور پہ ہندوستان کی ابھی مثال دی. ہندوستان آج سے 25 30 40 سال پہلے کیا تھا، آج کیا ہے ہندوستان. تو اوور آل ہم اس ریجن میں دیکھیں کہ اس ریجن میں غربت بڑی ہے، اس ریجن میں تو بڑھ رہی ہے، جس کے اثرات پاکستان پہ بھی آ رہے ہیں، اور مختلف فرنٹس پہ اس کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا. نہ صرف مہنگائی بلکہ تعلیم اور شعور بیدار کرنا عوام میں خاص طور پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ اس کے اوپر بڑی بات بھی کرتے ہیں حسن نثار صاحب، اور آپ کی جو پوائنٹس ہیں بالکل ویلڈ ہیں. لیکن جس طرح سے مظہر عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک گلوبل چیز ہے اور آنے والے دنوں میں بڑھتی جائے گی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اگر وار فوٹنگز کے اوپر بھی کام کر لے تو یہ رجحان کسی طرح سے میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. یہ اتنا گہرا سرایت کر گیا ہے کہ وقت ہمیں بلڈوز کر کے گزر جائے گا. دیکھیں، خلا میں کالونیز بنا رہے ہیں وہ لوگ. یہ کرۂ ارض کی کچی آبادی کے مکین ہوں گے ہم. اب وہاں کوئی MBS کو بہتر اقدامات کر رہے ہیں ادھر، اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ وہ کیمپین چل رہی ہے. میں جو کوئی سوشل میڈیا دیکھتا نہیں، میرے پاس تو سیل فون نہیں ہوتا. افسوسناک ہے، مائنڈ سیٹ مکمل طور پہ برباد. بنگلہ دیش از اسٹل اے لاٹ بیٹر. جب تقسیم ہوا ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، آج ہم سے بہت کم ہے. جو حرکتیں انہوں نے وہاں کی ہیں پاکستان میں کرتے تو آگ لگ جاتی. لیکن بہرحال اوور آل صورتحال بہت زیادہ بیمار ہے. بہت روتھلیس قسم کا ایکشن. یہ ڈیموکریسی، شیم ڈیموکریسی وغیرہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے کام. جی لیکن سر، نہ صرف وہ بلکہ ریاست ایز اے جنرل، جب میں بات کرتی ہوں سہیل وڑائچ صاحب، ہم ٹھیک ہے سیاستدانوں کے اوپر تو بات کرتے ہیں، بٹ ریاست ان جنرل ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم اس کو میٹیگیٹ کر سکیں؟ یا پھر آپ بھی سمجھتے ہیں حسن نثار صاحب کی طرح کہ اب وقت گزر چکا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال وقت نہیں گزرا. ہم اب بھی چاہیں اور اپنی ریاست کو ایک مستحکم جمہوری اصولوں کے مطابق چلائیں. آپ کے پاس ملک کا متفقہ آئین موجود ہے، آپ کے پاس ملک کی مضبوط فوج موجود ہے، آپ کے پاس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ موجود ہے. بہت ساری پازیٹیو چیزیں موجود ہیں جو باقی دنیا کے پاس نہیں ہوتی. مضبوط فوج نہیں ہوتی، آئین نہیں لکھا ہوا ہوتا، اسی طرح ادارے بنے ہوئے نہیں ہوتے،
तकरीबन 100-150 साल की ट्रेडिशन मौजूद है इन नज़ारों की, तो आप इसके ऊपर एक मजबूत बुनियाद खड़ी कर सकते हैं माशरे की। तो सिर्फ बात तो सिर्फ इस हुस्न नीयत की है कि अगर आप ये फैसला कर लें कि आपने आइन के मुताबिक चलना है, कानून जो है उससे कोई बाला पर नहीं होगा। और सर लेकिन इजियर सेड देन डन नहीं। देखें, इसी तरह बांग्लादेश की अभी मिसाल दी जा रही थी। बांग्लादेश ने क्या किया है, उन्होंने कानून के मुताबिक चले हैं, अपनी रियासत को ठीक तरह से चलाया, और आप देखें उन्होंने अपनी इकॉनमी ठीक कर ली है, आपने अपनी इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर लिया। ये सामने आपके मिसाल है, उनसे अलग हुए वो, और उस वक्त उनकी क्या हालत थी और आज उनकी क्या हालत है। दुनिया में कोई भी, जब भी आप कोई काम शुरू करेंगे, शुरू में तकलीफ, हसन साहब मुस्कुरा रहे हैं, शुरू में ऐसे लगेगा कि हसन साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ये उम्मीद का माउंट एवरेस्ट हसन साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सुहेल बड़ा अच्छा ये इनका ना 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 मैं इनका अब हर बंदे का एक मेकअप होता है ना। सर हमारे पैनल के मेकअप का यही है कि हमारे पास मुख्तलिफ आरा होती हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर डिबेट करते हैं और आगे चलते हैं। आप बताइएगा सोशल मीडिया के ऊपर कि आपकी इस बारे में क्या राय है और क्या होना चाहिए आगे के लिए। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।